तबरानी और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को चादर मुबारक में लेकर ये आयत तिलावत फरमाई। और एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। हैं सुभान अल्लाह। इसी आयत के बारे में मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, है उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, यानी इनकी शान कुरान बयान कर रहा है। तो इमाम हुसैन का जिक्र भी हो गया ना, इमाम हसन का जिक्र हुआ, बीबी फातिमा का जिक्र हुआ, अल्लाह अकबर। और आगे चलिए एक और जगह सूरह शूरा आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत। नबी पाक ने क्या फरमाया, और कोई मुआवजा तलब नहीं कर रहा मगर मेरे अजीज़ों से मोहब्बत करना। सुल्तानुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके अहले कराबत जिनसे मोहब्बत का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है ये कौन है? फरमाया अली, फातिमा, सुभान अल्लाह, और उनके दोनों बेटे यानी हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। हम क्यों ना पंजतन पाक से प्यार करें, इनसे प्यार का, इनसे मोहब्बत का हुक्म गोया हमें कुरान दे रहा है। और सुभान अल्लाह एक और आयत में किस अंदाज से इनका जो है वो शान बयान होती है। पारा नंबर है 5 सूरह निसा आयत नंबर 54, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फضली। तर्जमा, बल्कि ये लोगों से उस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत करीमा में बयान किए गए वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना फजल अता किया और जिनसे काफिर और मुनाफिक हसद करते हैं, खुदा की कसम ये हम अहले बैत हैं। खुद इमाम बाक़िर ने गोया इसकी तफसीर की कि जिनके बारे में ये जिक्र हो रहा है ये हम अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह, ये मकाम है अहले बैत का। एक जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या खूब फरमाते हैं, हदीस का मजमून है कि मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा वो पार लग जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए कहा? अहले बैत के लिए। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आला हज़रत का किस तरह हदीसों पर यूँ समझिए कि उबूर था और क्या अंदाज़ था, और आपको समझ आ जाएगी बात कि अहले बैत को क्या कहा? कश्ती कहा। एक जगह नबी पाक की हदीस है, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदईतुम इह्तदईतुम। आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब ज़रा मेरे साथ रहिएगा, सहाबा को क्या कहा? सितारे, स्टार्स। क्या कहा? सितारे। और अहले बैत को क्या कहा? कश्ती है। अच्छा, अब दोनों से हमें तो मोहब्बत करनी है, दोनों का प्यार दिल में होना ये ईमान के लिए ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा दौर आ गया है कि कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। कुछ सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, सहाबा की बात नहीं करते। हमें अल्लाह ने कैसा प्यारा अकीदा दिया, कितना खूबसूरत ईमान दिया कि सहाबा से भी हमें प्यार है, अहले बैत से भी हमें प्यार है। अच्छा, फिर सैयदी आला हज़रत ने इन दोनों हदीसों को किस तरह एक शेर में पिरो दिया, जो मैं पहले बयान में स्टार्ट में कह रहा था ना कि आला हजरत को पढ़ो तो समझ आएगा वो क्या हस्ती हैं, क्या मकाम है, इल्म कैसा था। सैयदी आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत वाले हैं ना, सबसे प्यार है ना, साहबा से भी अहले बैत से भी। सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं अहले सुन्नत वालों का तो बेड़ा पार ही लगना है। अब जो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये जो समुंदर पार करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, अच्छी कश्ती और सितारे।
ہے، اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے ستاروں سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہے، کشتی جو ہے ہماری جو اہل بیت ہے، اور ستارے جو ہیں وہ ہمارے صحابہ ہیں، دونوں کا پیار دل میں ہے، دونوں کو فالو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار لگ جانا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ اچھا، اب اہل بیت کو ذرا وسیع طریقے سے ایک براڈ مینٹالٹی کے ساتھ سمجھیے کہ اس میں کون کون شامل ہیں۔ خاص اہل بیت کا ذکر تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا، ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا۔ تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا، تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے، اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی۔ تو آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس، حجرہ عائشہ۔ اچھا، حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے۔ مولانا حسن کیا لکھتے ہیں؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو بہرحال اہل بیت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اور پھر اسی گھرانے کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کی داستان رقم کی، سبحان اللہ، نانا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا۔ امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے میں، آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے، اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں۔ اور پھر تو جبھی تو کہتے ہیں، مل کر پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا،
کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا, یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا, کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں, یہ ظلم مت کرو. تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے, وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی. تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین, تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین, مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا, تو جھوٹا ہے کیا؟ تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا, ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں, یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا, امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا, مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار, اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا, اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا, گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے, سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے, مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے, لاسٹ خطبہ, حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے, مگر پھر بھی, حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے, اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے, انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے, انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں, یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے, تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں. اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے تھے, معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا 1-2 انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا, ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں, بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ, اور وہ لالچ تھی پیسے کی, اقتدار کی. جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ, پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں, کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا, کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا. نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں, 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے, جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا, آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا, اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا, بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں, ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے.
गुनाह करता रहता है, फिर दिल पूरा सियाह हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती। ये जो रोज़ शराब पीते हैं, जनाब पार्टी करते हैं, हराम काम करते हैं और गंदी चीज़ें देख रहे होते हैं, दोस्तों में बैठे गुनाह कर रहे होते हैं, नमाज़ें कज़ा कर रहे होते हैं, अपने आप के बारे में ये ज़रूर सोच रहे होते हैं कि मैं इतना भयानक काम नहीं करूँगा, मगर एक वक्त आता है कि दिल सियाह हो जाता है। अब वो दिल है शैतान के हाथ में, वो ऐसे ऐसे काम करवा सकता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यार बंदा माँ को कत्ल कर देता है, हमने नहीं सुने वाक़यात, कैसे पॉसिबल है तो अपनी माँ को मार दे? लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद इंसान जब ओवर लिमिट होता है तो शैतान जो चाहे उससे करवा लेता है। तो अल्लाह से तौबा करते रहा करो, और इसका बेस्ट तरीका यह है कि गंदे और बुरे माहौल से अपने आप को बचाएं। जो ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं ना, जो हर वक्त हराम चीज़ों की बातें कर रहे होते हैं, यार पैसा होना चाहिए तभी ज़िंदगी में मज़ा होगा, जिधर से भी आता है आने दो, बस पैसा बढ़ना चाहिए, अभी तो हमने वो रखना है, अभी तो हमने वो लेना है। मैं एक जगह बैठा था, ये बातें हो रही थी, मैंने कहा यार क्या करेंगे इतना पैसा? तो एक बंदा कहता है मैंने तो ख्वाब देखा हुआ है 6000 करोड़ की याच लूँगा। है वो क्या होता है? कोई पानी के अंदर कोई जहाज़ होता है? अब मैंने कहा यार देखो, कराची के रहने वाले ने भी ऐसा ख्वाब देखा है। अब इतने बड़े जिसने ख्वाब देखे हैं तो फिर उसको कहाँ से कनात और कहाँ से सब्र आएगा? अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना हम कब सीखेंगे? तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचो इस बात के, ये कैसे, इस रीज़न को पकड़िए। यजीदियों के ऐसा क्या हो गया था कि ये अंधे हो गए थे? आज भी बंदा अंधा होता है। हाँ, जुल्म करने वाले नहीं देखे आपने? बंदों को ड्रिल करते हैं, हाथ पैर काटते हैं, कत्ल कर देते हैं, पैसे चाहिए कत्ल करने के लिए, तो वो कैसे तैयार हो जाते हैं? उनका दिल सिया हो गया। अब उनसे कुछ भी करवा लो। ये शराब है ना, इसको उम्मुल खबाइस कहा गया, बुराइयों की माँ। ये वो चीज़ है कि इसका जो आदी हो जाए, अब शराब के अलावा भी अजीब अजीब नशे आ गए, नशे में गिरफ्तार जो हुआ ना, अब उसको माँ बहन की भी तमीज़ नहीं है, उसको किसी की भी तमीज़ नहीं है, वो कर जाएगा जो कोई सोच ही नहीं सकता, और उसके बाद वो खुद भी शर्मिंदा होगा कि ये मैंने क्या किया, नशे में था। तो ये वही बात है कि बंदा जब बुराई की तरफ जाता है तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ये गौर कीजिए, ये बात हमें ये समझनी होगी कि हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है, वरना यजीदी रास्ते पर चलने में देर नहीं लगती, जिसको पैसे की लालच ने घेरा हुआ है। अच्छा, एक और अजीब बात बताऊं मैं आपको, हम दिल को अरबी में क्या कहते हैं? कल्ब। क्या कहते हैं? अमराज कल्ब लिखा होता है ना, कल्ब मोटे काफ से। इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ कल्ब, मुनकलिब होने वाला, बदलने वाला। ये जो दिल है ना, ये बदलता रहता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, आपको समझ आएगी मेरी बात। कभी कभी हमारे दिल पर ऐसा खौफ तारी हो जाता है अल्लाह का, आंसू बहते हैं, बंदा कहता है यार बस अब कोई गुनाह नहीं करूँगा। यही दिल है, यही हम हैं। कभी कभी इसी दिल पर गुनाह करने का इतना जुनून सवार हो जाता है कि बंदा कहे कुछ भी हो जाए मैंने ये गुनाह करना है। अरे थोड़े दिनों पहले तो तू रो रहा था। कभी कभी इस दिल पर ऐसी कैफियत तारी होती है सखावत की कि बंदा कहता है बस यार सारा ही माल अल्लाह की राह में दे दो, जितना देना है दे दो। कभी कभी इसी दिल पर ऐसी बुखल तारी होता है, बंदा कहता है 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। अरे कभी कभी ये दिल इतना रहम दिल हो जाता है कि बंदा बच्चे के साथ भी बैठ के नरमी से बात कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। और कभी कभी ये दिल इतना सख्त हो जाता है कि बंदा किसी पर रहम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये सारी कैफियतों में हम गुजरते हैं। हाँ, हम सब गुजर रहे होते हैं। कभी इश्क रसूल की कैफियत होती है, कभी याद मदीना की कैफियत होती है, और कभी बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं। ये क्या है? ये इसके बारे में उलमा ने लिखा कि ये दिल जो है ना, ऐसा है कि रेगिस्तान में एक पत्ता पड़ा हुआ है, हवा जिधर आए उधर पत्ता उड़ जाता है, दिल उसी तरह बदलता रहता है। और अब इस कंसिक्वेंस को जहन में रख के अब मेरे आका की दुआ सुनो। अल्लाह के हबीब दुआ करते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इस दुआ का मतलब पता है? तो दुआ करने वाला कौन है? कौनैन के वाली अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, जिनके सदके मुझे और आपको ईमान मिला, वो दुआ कर रहे हैं, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। क्योंकि यही दिल बदलता है तो बंदा काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, किसी गलत अकीदे में चला जाता है, किसी और के ख्यालात समझ आने लग जाते, क्योंकि दिल बदलता रहता है। तो दिल को इस तरह बेपरवाह ना छोड़ दो, इसकी भी हिफाजत करनी है, और इसको भी स्टेडफास्ट सही रास्ते पर रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। ये दुआएं करें, अपने दिल के लिए दुआएं करें, और फिर ऐसे माहौल में रहें। तो जो लोग कहते हैं ना यार मैं सबकी सुनता हूँ, क्या करें, इंटरनेट आ गया है,
ہر بندے کی سننی ہے. دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر, ذرا یہ سنوں, ہیں عیسائی کیا کہتے ہیں, ہندو کیا کہتے ہیں, کرسچن, اب یہ سب چیزیں سننی ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے. اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے, وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں. کہاں کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا. کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں, یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں. تم کوئی عالم ہو, مفتی ہو, کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس, کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری. یہ دل اگر پلٹ گیا نا تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے, اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے. بڑے یعنی سب کچھ پتا تھا انہیں, مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ, ہوس کا پردہ ڈالتا ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا, سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا. اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے, میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے اور انعام بڑھائے, عورتیں دیں, بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات, اتنا بڑا عبادت گزار تھا, کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے, بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں, وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا, الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے, اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا, کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا, اچھوں کے ساتھ رہا, وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے, مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا, ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے, لالچ تھی, اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ, ہوس, اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں, میں بڑا پکا ہوں, کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے, روتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں, ولیوں کے سردار, کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ہیں ایمان کے, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو, مزے کر رہے ہو, فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو, اعمال کی فکر کرو. اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے. اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا. ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے, کتنے مزے کر سکے, انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا, سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ, چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی, اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں, اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے.
مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی، ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے۔ اچھا، اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا۔ ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا، یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے۔ اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر، بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک کی کہتے ہیں نا، اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے۔ 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا۔ ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا۔ اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے۔ اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے۔ ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اللہ اسے عروج دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ فرماتا ہے اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے،
پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے, مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے, ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے, دشمنیاں چلتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے ہمارے بندے مارے, اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم تکلیف سہ لیں گے, صبر کر لیں گے, لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے. قربانی دینے کے عادی بنو. چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے, چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے, ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے. ایسا نہیں, وقت کی قربانی دیں. آپ سے جان کی تو ابھی کوئی قربانی نہیں مانگ رہا, ایٹ لیسٹ وقت کی تو قربانی دیں. مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں, قافلوں میں سفر کریں, دین کے لیے وقت دیں, قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیں, علم دین سیکھنے کے لیے وقت دیں, کچھ اچھا بڑا کام دین کا کرنے کے لیے وقت دیں, تو انشاءاللہ یہ وقت کا ایک ایک لمحہ بھی آپ کو کام آئے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.